अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे और इस खूबसूरत से बदलते मौसम से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। कैसा हो कि इस बदलते मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए हम किसी नए शहर या नए मुल्क देखने जाएं और जब हम वहां पहुंचें तो वहां के नज़ारे हमारे दिल को बाग बाग कर दें। हर मंज़र अल्लाह की कुदरत का एक शानदार नमूना लगे और हमारा दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी से भर जाए। लेकिन फिर एक मुश्किल पेश आए, वो ये कि वहाँ के लोग जो बड़े मुखलिस हों, हमें कई चीज़ें दिखाने और बताने में दिलचस्पी रखते हों, लेकिन हमें उन लोगों की ज़बान नहीं समझ आए। जो कि हम नए टेक्नोलॉजी का सहारा तो लें, लेकिन जो बात ज़बान से होती है वो सीधे दिल तक पहुंचती है, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं हो पाती। क्योंकि ज़बान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि एक तहज़ीब, एक जज्बात और एक रिश्ता बनाती है। तो हम जब किसी की ज़बान समझते हैं तो हम सिर्फ उनके अल्फाज नहीं बल्कि उनके दिल को समझ रहे होते हैं। तो फिर हम कुछ यूँ कहते हुए वहाँ से उठें कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, चखुश बोदी अगर बोदी ज़बान इश्तर दहाने मन जी, कि जो कि मेरे महबूब की ज़बान तुर्की है लेकिन मुझे तुर्की नहीं आती। क्या अच्छा होता अगर ये ज़बान मुझे समझ आती। तो क्या ऐसा है कि हमारा रिश्ता कुरान के साथ कुछ यूँ है कि कुरान हमें महबूब तो बहुत है, कुरान की अज़मत भी हमें पता चल गई है, लेकिन हम कुरान को नहीं समझ पाते। कुरान की आयत जो एक इस्लामी तालीमात के बारे में बात करती है और ये हिदायत और हिकमत का एक लाजवाब ज़रिया है। इसकी आयत ज़िंदगी, रूहानियत और इंसानी रवैये के मुख्तलिफ़ पहलू को रोशन करती है। इसकी गहरी तालीमात में से एक अहम मौजू जो बार बार उभरता है वो है इल्म हासिल करना। कुरान इल्म हासिल करने की फ़जीलत को सराहता है, इसकी वही को समझने और इसकी बसीरत आमोज़ अहकाम को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाने पर ज़ोर देता है, ताकि एक बामकसद और रोशन ज़िंदगी हम गुजार सके। जब हम इल्म के बारे में कुरान की आयत का मुताला करने के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं ना, तो हम इस्लाम के इस तक़लीन के दिल में दाखिल होते हैं जो इल्म हासिल करने को अल्लाह से करीब होने और अपनी ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया करार देती है। और इस इल्म को हासिल करने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह जिस तरह से दुनियावी इल्म को हासिल करने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सब मौजू पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सिस्टर अर्शिया के साथ और जानेंगे कि कुरान जैसी अजीम चीज़ हम कहाँ और किससे सीखें, यानी कुरान की तालीम हम कहाँ और किससे लें। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर अर्शिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर फिरदौसिया, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमारे सारे सुनने वाले इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो हमसे जुड़े हैं। अल्लाह आप सबों को सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत के साथ रखे इंशाल्लाह। तो जी अब हमारा जो मामला यहाँ तक पहुँचा है वो अब ये हमें सोचना है, इस बात को समझना है और इस बात को लेकर अपना अगला कदम बढ़ाना है कि हम कुरान का इल्म हासिल करें तो कहाँ से करें, किस तरह से करें। हमारे लिए बेहतरीन ज़रिया कुरान के इल्म को हासिल करने का आज के दौर में क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस दौर में अभी हमारा मामला चल रहा है उसमें हमारे लिए हर तरफ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस है, नॉलेज है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे उलमा हैं, स्पीकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो हमें दीन का इल्म देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना तरीक़ाकार है, सभी दीन के कामों में लगे हैं और सभी अपने तौर पे इस कोशिश को पूरी तरह से कर रहे हैं कि ये दीन हमारे लिए सीखना आसान हो जाए और हम इस दीन को समझकर अपना सारा मामला ज़िंदगी का करें। तो फिर हमारे लिए इसमें थोड़ी ज़्यादा और मुश्किल ये हो जाती है, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा दीन का इल्म लेकर चलने वालों में से तो अभी तक नहीं थे और हम सब यहाँ पे अभी नए आए हैं
اس کیا کہتے ہیں اس میدان میں بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو تھوڑا زیادہ مشکل ہوگا کہ ہمارے پاس پچھلا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے بنا پر ہم یہ فیصلہ آسانی سے کر سکیں۔ تو اتنے سارے علم کے اس چاروں طرف علم کے جو ہمارے بہت سارے ہمارے پاس آپشن جو ہے اس میں ہمارے لیے پک کرنا ذرا مشکل ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں پہ ہمیں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے ہی دعائیں مانگنی ہے، علم کی ساری دعائیں مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ بہترین استاد کا ساتھ دے دے، کیونکہ اس علم کے سفر میں استاد کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ استاد کے بغیر اگر ہم ادھر ادھر سے کچھ باتیں ادھر سے سن لیا، کچھ باتیں ادھر سے سن لیا، کوئی مسئلے کا حل ان سے پتہ کر لیا، کسی مسئلے کا حل ان سے پتہ کر لیا، یہ دین کا علم حاصل کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس کو کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کا علم حاصل کر لیا یا ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے ایک طرح سے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہم صحیح طور پہ ایک کسی بھی ادارے کے ذریعے کسی بھی استاد کے پیچھے اپنے علم کو لینے کا ایک پراپر نیت نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیاوی علم کے حوالے سے بات کریں تو اسی طرح ہوتا ہے نا، 4 سال کا کورس یا 5 سال کا کورس یا جتنا بھی کورس ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ایک پورے ایمانداری کے ساتھ اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں اور اپنا مال لگاتے ہیں، جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر آنا جانا کرتے ہیں، پورے ڈیڈیکیشن سے وہ وقت دیتے ہیں، پھر ہم اس علم کو حاصل کر پاتے ہیں۔ تو دین کے علم میں بھی ہم اتنا چلتا پھرتا کام نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو لینا ہے۔ دین کے علم میں صرف یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم نے دین کے علم لینے کی نیت کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا جو بھی معاملہ ہے اس میں وہ ہم نے طے کر لیا، اور پھر ہم اس پہ اپنے آپ کو تیار کر کے شروع ہو گئے، تو پھر اگر ہماری زندگی تک کا تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ، شاید ہم پھر اس کے بعد کچھ ہی دن جئیں اور ہمارے لیے شاید سورہ فاتحہ کو بھی پوری طرح سمجھنا ممکن نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واپس بلا لیا ہو، تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ ہم پھر بھی سارے علم کے حاصل کرنے کا اجر پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نیت کر لی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے طور پہ اس قرآن کے علم حاصل کرنے کا اجر دے گا اگر ہم نے آج اپنی نیت کر لی اور اس نیت پہ پورے اخلاص اور پوری ایمانداری کے ساتھ جمے رہنے کے لیے بھی پوری کوشش کی۔ وہ تو کیسی ہماری نیت ہے، کچی پکی ہے یا لوگوں کے کہنے پہ ہے یا وقتی ہے یا پھر بس مزے لینے کے لیے ہے، جو بھی ہے وہ تو سب ہماری نیتوں کا جاننے والا خالق ہے۔ ہمیں آپ کو کسی کو یہ بات نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی تمہاری کیا نیت ہے نا؟ یہ تو اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ ہے سب کا، تو یہ تو اس پہ منحصر کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کر لیں، کسی بھی عمر کے دور میں ہیں ہم، کوئی بھی وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم ایک طرح سے بات اصل یہ ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ عمل نیک جو جس میں کنسسٹنسی ہو، جس میں ایک سلسلہ ہو، مستقل طور پہ کیا جائے۔ آپ روز ہی صحیح آدھا گھنٹہ وقت دیں، آپ ہفتے میں دے سکتے ہیں، ہفتے میں 1 گھنٹے وقت کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کریں، لیکن یہ آپ سے اللہ کا وعدہ ہے نا، اور کسی طور پہ کسی استاد کے پیچھے چل کے ہی ہم اس دین کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، انفارمیشن ہر طرف بہت ساری ہے اور ہر کا اپنا طریقہ کار ہے، تو اس طرح سے علم کو پا کر کبھی کبھی ہم لاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیاوی علم کو دیکھ لیں، آپ اس طرح تو حاصل نہیں کرتے نا۔ آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں، آپ یہاں سے یہ انفارمیشن وہاں سے وہ انفارمیشن لے کے آپ کچھ معلومات تو حاصل کر لیں گے، لیکن وہ علم نہیں کہلائے گا۔ آپ اس کے طور پہ کہیں پہ آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی، آپ کو ایک پراپر علم لینے کی ضرورت ہے، پھر آپ کے پاس ایک ڈگری ہاتھ میں آتی ہے نا۔ تو دین کے علم میں تو اللہ نے یہ آسان معاملہ رکھا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ بھی دین کے علم کا ہے اور دنیا کے علم کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا کا علم جتنا بھی ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا رزلٹ لایا، آپ کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے محنت کتنی کی تھی اور پھر آپ کو اس میں کتنے مارکس آئے، ہے نا؟ تو اسی حساب سے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی حساب سے آپ جانے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ امتحان اتنی اچھی کامیابی کے ساتھ اس کو آپ نے پورا کیا ہے نا، اتنی محنت کی، اس محنت کا پھل یہ ہے کہ آپ کا رزلٹ بہت ہی بہترین آیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دین کے علم میں ہمارا معاملہ ہے، دین کا کسی بھی طرح کا علم ہو، اس میں معاملہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کوشش اورینٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر صرف اور صرف ہماری آپ کی کوششوں پہ ہے۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے کوشش کر لی، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ کو اجر سے نوازنے کے لیے اتنا کافی ہے۔
آپ نے اپنی کوشش احسن درجے پہ کی ہے، تو آپ کو کسی بات سے بالکل ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا، ہم نے ابھی تک وہ نہیں جانا، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کی فکر ہی نہیں کرنی۔ آپ کا اپنا معاملہ اگر اخلاص کا ہے، آپ کا استقامت کا ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری بہترین کوشش کرنے کے باوجود آپ کی میموری اتنی اچھی نہیں رہی کہ آپ سے کوئی چیز یاد نہیں ہو پا رہی ہے، دوسرے لوگ اس کو جلدی کر پا رہے ہیں، آپ کو بہت محنت لگ رہی ہے، آپ کو بہت وقت لگ رہا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کوئی آپ کو تفسیر کے بارے میں کچھ آپ کے لیے بہت مشکل چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے لیے اگر ایگزام کا معاملہ ہے تو آپ اس میں صحیح طور سے جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کو کم نمبر آ رہے ہیں دوسرے سے۔ امتحان تو آپ کا دنیاوی طور پہ اگر آپ دین کا علم بھی لیں گے تو آپ کا امتحان تو اس میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا معاملہ رکھیں گے، ٹیچر آپ کا امتحان تو لیں گے، لیکن اس میں جتنے بھی مارکس آتے ہیں اس سے اللہ کے اجر دینے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی کوششیں احسن درجے کی تھی، بس اللہ کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے تو ہر طرح سے یہ چیز آسان کر دی گئی ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنا ڈیڈیکیشن دکھائیں، اپنی توجہ رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے ہر طرح سے دنیا میں تو فائدہ دے گی ہی، اور آخرت میں یہ ہمارے لیے بہترین کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ جو آدھے گھنٹے کا وقت ہم اگر اپنی زندگی میں نکالتے ہیں، یہ جو 15 منٹ کا بھی وقت ہم اپنی زندگی میں نکالتے ہیں، آخرت کے لیے ہماری بہت بڑے نجات کا ذریعہ بنے گی، کہ اس دن ہم اس چھوٹے سے اپنی کوشش کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ یا اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اپنے بہت ہی مصروف زندگی سے یہ وقت نکالا تھا، اور تیری اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پہ عمل میں لانے کی کوششیں کی تھی اپنے۔ ہاں ہم سے مشکلیں ہوئیں، ہم بار بار ہار گئے، ہم بار بار بہت زیادہ اپنا وقت لگا رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن ہم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اور آخری وقت تک ہم اپنی کوشش میں لگے رہے۔ باقی بہت سارے لوگ یہ بھی آپ سے باتیں کریں گے، تم اتنا وقت لگا رہے ہو تو پھر کیا ملا، کیا فائدہ ہے، ابھی تک کیا سیکھا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے اندر اس سے کیا فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ وہ لوگ نہیں سمجھیں گے آپ کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہو رہا ہے، آپ کے باقی معاملات کس طرح اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر آسان کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دوسروں کو بتانے والی نہیں ہیں، تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے آپ کے دل کا حال، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ نے اس سے کیا فائدہ لیا، آپ کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے یہ دین کا علم حاصل کرنا، اور کتنی اس کی برکتیں ہیں آپ کے چاروں طرف۔ تو یہ سارا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ باقی دوسرے لوگوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے زیادہ کہ ہمارے اوپر اتنا سارا بوجھ آ گیا، ہم کس طرح اس کو سنبھالیں گے، یہ کیسے سیکھیں گے، وہ کیسے سیکھیں گے، یہ چیزیں ہی نہیں سوچنی ہے، کیونکہ اللہ کے دین کا معاملہ تو صرف اور صرف کوشش اورینٹڈ ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے اس بات کو سمجھ کر اور لے کر چلنے والا بنا دے کہ ہم گھبرائیں نہ، ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ استقامت سے اور پوری اچھی نیت اور جذبے کے ساتھ اس مرحلے کو طے کرے، اور پھر اللہ آپ کے لیے بہترین استاد کا چننا آپ کے لیے آسان کرے، کیونکہ کسی کا بھی نام لے کر ہم تو آپ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ آپ کے لیے کون سا استاد بہتر ہوگا۔ تو بس یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اس سے مدد مانگیں اور اپنی دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی رہنمائی بہترین کرے، اور ہم سب قرآن کے سیکھنے والے بن جائیں۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم سب قرآن کو سمجھنے کے لیے تھام لیں، اور عمر اس کو تھام کر رکھیں انشاءاللہ۔ جی سامعین، تو آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی اور اس کی اہمیت۔ قرآن کی آیت میں ایک لاجواب سبق پوشیدہ ہے جو کہ بصیرت رکھنے والوں سے سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ علم ہمارے روحانی سفر کو مضبوط کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے جس میں علم اور حکمت کے بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور ان خزانوں کی چابی جو ہے، یعنی ان خزانوں کو کھولنے کے لیے ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح دنیاوی مضامین ہم استاد سے سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن جیسے مقدس کلام کو صحیح انداز میں سیکھنے کے لیے ہمیں ایک ماہر استاد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔
جو ہمیں تجوید کے قواعد، آیت کے شان نزول اور ان کے گہرے معنی کو بیان کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو سامعین، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خدا لام یا ذل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ جی، تو ہم سب مل کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح ذرائع سے قرآن کا اس علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو ہم اس سفر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی روشنی اپنے زندگیوں میں لائیں اور اپنے زندگیوں کو اس سے منور کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے اور سسٹر عرشیہ کی طرف سے اللہ حافظ۔